अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबा। मैं अपनी तमाम बहनों को अपनी क्लास में बनातुर रुश्द में वेलकम करती हूँ। और आप सबको अल्लाह ताला इस क्लास में आना, यहाँ पर बैठना और यहाँ से इल्म हासिल करना और इस पर अमल करना मुबारक करे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम जो भी सीख रहे हैं उस पर हम अमल करें इंशाअल्लाह ताला। तो हम आमीन। इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि आपको पता है कि हम सबसे पहले अपनी नीयतों को खालिस करेंगे, क्योंकि अगर नीयत खालिस नहीं है हमारी, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की खातिर नहीं है, तो फिर हमारे इधर आकर बैठने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग दिल में पढ़ें और मेरे साथ पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ। ए अल्लाह, मेरे तमाम अमाल को दुरुस्त कर दे और इनको अपनी रज़ा के लिए खालिस कर दे और इनमें से किसी दूसरे का कोई हिस्सा ना हो। आमीन सुम्मा आमीन। अब इंशाअल्लाह ताला हम अपना हुस्न अखलाक का शुरू करते हैं इस दुआ के साथ। अल्लाह से दुआ है कि वो इस सफ़र को आप सबके लिए, हम सब के लिए निहायत आसान फरमा, हमारे सीनों को खोल दे और इस रास्ते की रुकावटों को आसानियों में बदल दे और अजर में कोई कमी ना करे, और जो कमी हमसे पहले हो चुकी है इसका मुआखज़ा हमसे ना फरमाए, हमसे दरगुजर फरमा दे और हमारी नीयतों को आखिरी दम तक अपने लिए खालिस फरमा दे। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आप सबको तो वेलकम कर रही हूँ, और साथ हमारे आज हमारी एक नई स्टाफ मेंबर नौशीन तारिक हैं, जो इंशाल्लाह आपके साथ आपके लिए इंशाल्लाह तफसीर की क्लास भी लिया करेंगी। तो मैं उनको ख़ास तौर से वेलकम करती हूँ हमारे इस क्लास में। अल्लाह ताला उनका आना हमारे लिए और उनके लिए, सबके लिए मुबारक करे इंशाअल्लाह ताला। तो सिस्टर नौशीन, बहुत बहुत वेलकम आपको इंशाअल्लाह। तो हम अपने इस हुस्न अखलाक की क्लास शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। और जैसा कि आपको पता है कि इसमें हम अहादीस पढ़ते हैं, तो इसके अंदर हम दुरूद शरीफ से इसको शुरू करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। ये आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि पहले हम दरूद इब्राहिम पढ़ा करते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको ये भी पता चल जाए कि एक शॉर्ट वर्जन भी है दरूद शरीफ का। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम हुस्न अखलाक की दुआ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा कमा हस्सनत खल्क़ी फहस्सिन खुलुक़ी। O Allah, just as you have made my external features beautiful, make my character beautiful as well. जिस तरह अल्लाह ताला तूने मेरी शक्ल अच्छी बनाई है, इसी तरह मेरे अखलाक को भी अच्छा बना दे इंशाअल्लाह। तो आज का हमारा टॉपिक है अल-ग़ज़बु, गुस्सा। तो अभी तक हम काफ़ी टॉपिक कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज देखते हैं कि आज इसमें हमें क्या चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं इंशाअल्लाह। जैसे कि गज़ब और गुस्सा। गज़बु, अल गज़बु अरबी का लफ्ज़ है और गुस्सा हम उर्दू में कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अल गज़ब, गुस्सा, इसके लफ्ज़ी मायने हैं गले में किसी चीज़ का अटकना। जाफ़र बिन मोहम्मद कहते हैं अल गज़बु मिफ्ताहु कुल्ली शर। गज़ब या गुस्सा हर शर की कुंजी है। यानी अब हम लोगों को हर एक को अंदाज़ा है इस बात का, हम सब इस चीज़ से एवरी डे गुज़रते हैं कि हम को गुस्सा किसी न किसी बात पर, किसी, मैं नहीं समझती कि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा है कि वो कभी भी गुस्से में ना आया हो। गुस्सा जो है एक फितरी चीज़ है और इंसान को आता है। अब ये है कि हम इसमें ये सीखेंगे कि गुस्से के कितने मरातिब हैं, कितने दर्जे हैं, और इन पर हमें गुस्से पर काबू कैसे पाना है, क्योंकि हम सबको ये मालूम है कि गुस्सा जो है ये हराम है। लेकिन फिर भी जो है हमें आता है गुस्सा, कभी छोटी सी बात पर आ जाता है, कभी बहुत बड़ी बात पर भी आता है, और गुस्से के कई मराहिल हैं। अब हम देख रहे हैं कि आगे गुस्से के क्या क्या मराहिल हैं इंशाअल्लाह।
غصہ جو ہے یہ ایک فطری چیز ہے جو ہوتی ہے، اور کہاں کہاں ہوتا ہے یہ خاندان میں مال کے دفاع کے لیے ایسی چیز رکھی ہے کہ جب بھی ان میں سے کسی ایک چیز کو کوئی نقصان ہونے لگتا ہے تو انسان فوری طور پر غصے میں آتا ہے اور اپنی اس قیمتی چیز کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ اب کیا ہے کہ چاہے وہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو ہمارے پاس سے ہے، مطلب کوئی اس کو نقصان پہنچائے، یا کچھ بھی، یہ سمجھ لیں جیسے اس وقت آپ کلاس لے رہی ہیں، اگر بچے بار بار آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دروازہ کھول رہے ہیں بند کر رہے ہیں، اور وہ دروازے کی چوں چاں کی آواز آ رہی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں فطری طور پر غصہ آتا ہے۔ ہم ایک دفعہ آہستہ سے بچوں کو بولیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے بیٹا، آہستہ، مطلب ابھی نہ ہو تو اچھا ہے، لیکن آ رہے ہیں تو آہستہ دروازہ کھولو اور آہستہ بند کرو۔ لیکن بچے نہیں سنتے، تو آپ کو کیا ہوتا ہے، ایک سے دو، دو سے تین دفعہ جب آپ کو بولنا پڑتا ہے تو آپ کا لہجہ بھی خود بخود غصے والا ہو جاتا ہے۔ اور اس نقصان سے بچنے یا بچانے کے لیے جو رد عمل ہوتا ہے، اس میں غصہ کام آتا ہے۔ اور پھر وہی والی بات کہ اگر ہماری کوئی خاص چیز ہے، اس میں ہمیں نقصان ہو رہا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے بھی ہم غصہ کرتے ہیں۔ غصہ ایک منفی چیز کا نام ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت ہمارے اندر غصہ رکھا ہے، لیکن بے حد ضروری ہے کہ انسان اس کا استعمال درست جگہ پر کرے اور درست طریقے سے کرے۔ غصہ تو آئے گا، اور لیکن ہمیں ہم انشاءاللہ احادیث کے ذریعے یہ سیکھیں گے کہ ہمیں غصے کو کس طرح قابو میں کرنا ہے، کہاں پر ہمیں غصہ کرنا ہے۔ جیسے کہ یہ کہ اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہیں کیا، لیکن دین کی خاطر یا اللہ کے اوپر اگر کسی نے کوئی بات کی ہو تو آپ کو کبھی غصے سے چہرہ سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن اب ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، اور اس کلاسوں کے بعد یہ چیپٹر بھی ہم دو تین دفعہ میں کریں گے، کہ اس کے بعد ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر غصہ آتا ہے تو اس پر کس طرح ہمیں قابو کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ نیکسٹ، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غصے کے کئی درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے سخت۔ اس کے معنی ہوتے ہیں خلاف مرضی کام ہونا یا ناپسندیدگی، جس کی میں نے ابھی مثال دی کہ آپ کلاس میں ہیں، اگر بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بار بار دروازہ کھول رہے ہیں بند کر رہے ہیں زور سے، تو یہ کیا ہے کہ خلاف مرضی آپ کے کام ہو رہا ہے، اور آپ کو اس پر غصہ آتا ہے، یا آپ ایٹ لیسٹ ناپسندیدگی کا اظہار کر دیتے ہیں۔ دوسرا درجہ ہے غیظ، ایسی ناراضگی جو انسان کا دوران خون تیز کر دے۔ ان دو درجوں میں ضروری نہیں ہے کہ رد عمل بھی ظاہر کیا جائے، بلکہ انسان خود کو کنٹرول بھی کر لیتا ہے۔ پہلے اس میں بھی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن ناپسندیدگی کا اظہار ہو جاتا ہے۔ دوسرے میں بھی یہ ہے کہ جب کسی ایسی ناراضگی ہو کہ جس کو دیکھ کر بہت غصہ آئے کہ انسان کا دوران خون بھی تیز ہونے لگے، تو اس میں کیا ہے کہ آپ کنٹرول تو کر رہے ہیں، لیکن آپ کے چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ناپسندیدہ باتوں پر چہرہ سرخ ہو جایا کرتا تھا، تو یہ کیفیت ہو سکتی ہے۔ تیسرا درجہ غضب کا ہے، جس میں انسان رد عمل ظاہر کرتا ہے، یعنی غضبناک ہو کر انتقام پر اتر آتا ہے۔ یعنی اب وہی والی بات کہ آپ بچوں کو ایک دفعہ دو دفعہ آرام سے منع کر رہے ہیں، تیسری دفعہ آپ ایک تھپڑ لگا دیتے ہیں کہ بھئی اب تم یہاں سے جاؤ اور اب یہاں آنا ہی نہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ غضب ہے جس میں ہم رد عمل ظاہر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہرٹ کا لفظ بھی آتا ہے ناراض ہونا، غصے کی وجہ سے انتقامی کارروائی کی کیفیت، لیکن بات کی کیفیت کا نام ہے یہ۔ یعنی جب آپ نے فرض کریں ایک تھپڑ لگا دیا بچے کو، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ روتا ہوا یا تو وہیں روم میں آپ کو مزید ڈسٹرب کر رہا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ چلا بھی جاتا ہے، تو آپ کو ایک قسم کا افسوس ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے ایک تھپڑ لگانے کے بعد اب وہ واپس تو نہیں ہو سکتا، لیکن انسان کی دل میں گلٹ فیل ہونے لگتا ہے۔ تو یہ ہیں کچھ درجے غصے کے، کہ اس طریقے سے آتا ہے، اور ہم ہر روز ان کیفیات سے گزرتے ہیں، کبھی ہلکا، کبھی تھوڑا زیادہ، کبھی غیظ، کبھی غضب، کبھی سخت، کبھی ہرٹ۔ تو یہ ہے کہ ہمیں اب یہ سوچنا ہے کہ اگر غصہ آئے
تو اس کو ہمیں آرام سے، محبت سے سامنے والے کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بڑے ہوں۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے ہم انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس طرح اس کا ذکر کیا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ وَإِذَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے مسلمانوں کے اندر، کہ جب غصہ آئے تو غصے کو معاف کر دیں۔ کیوں؟ کیوں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے لاسٹ ٹائم ہی خیر ابھی اس میں نہیں، دوسری کلاس میں میرے پڑھا تھا ہم نے، عفو و درگزر، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اب یہ اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں غصہ آئے تو ہمیں غصے کو پی جانا چاہیے، اور اگر سامنے والے کی زیادتی ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کو معاف کر دیں۔ اور ایک کہاوت بھی ہے کہ غصہ ایک مطلب ایک پہلی ہے جو بجھواتے ہیں، ایک زمانے میں لوگ بجھواتے تھے کہ ایک ایسی چیز ہے جو حرام ہے مگر اس کا پینا ثواب ہے۔ یعنی وہ کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی غصہ ہے، غصے کا کرنا حرام ہے، لیکن اگر غصہ آ جائے تو آپ اگر غصے کو پی جائیں تو یہ کیا ہے کہ وہ آپ کے لیے ثواب کا کام ہے، اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب غصہ آئے تو اس کا اظہار کرنے کی بجائے ہم معاف کر دیں، اور جب دل میں یہ چیز آئے گی کہ ہمیں اس شخص کو معاف کر دینا ہے تو کیا ہوگا؟ اگر ہم یہی مثال کوئی دیکھیں کہ بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو دل میں ان کو معاف کریں، پیار سے ایک دفعہ بلا کر سمجھائیں کہ دیکھو بیٹا میری کلاس ہو رہی ہے اور اب تم یہاں نہیں آنا۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے غصے پر قابو پا کر سامنے والے سے اچھی طرح بات کریں۔ یہ تو ایک معمولی بات ہے، لیکن اگر آپ کو کبھی کسی بات پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور جو کہ بہرحال ہے، فطری جذبہ ہے، آئے گا غصہ، تو اس وقت بھی کیا کریں؟ سامنے والے کو معاف کر دیں۔ اور کس خیال سے معاف کریں؟ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاطر معاف کریں۔ یہ نہیں کہ میں بڑی بن جاؤں یا میری تعریف ہو جائے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کی خاطر سامنے والے کو معاف کریں۔ سورہ شورہ کی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ مسلمان کون ہوتے ہیں، جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ دوسری آیت ہے ہماری کہ قال اللہ تعالی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ آل عمران کی آیت ہے 134۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور غصہ پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ کاظمین، کاف ذو میم، کاظم، کظم، اس کے معنی ہوتے ہیں باندھنا، یعنی جیسے شو لیسز کو باندھنا۔ پانی کے جیسے اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہو، بیک ہوم مشک ہوا کرتے تھے، اس چمڑے کی تھیلی ہوتی تھی جس کو اگر آپ باندھیں تو وہ بھی اس کے منہ کو باندھنا جو ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے کظم۔ اور اسی طرح اب ہم اکثر یوز کرتے ہیں گرم پانی کی تھیلیاں، چاہے وہ ربڑ کی ہوں یا کیسے وہ ہوں، اس کو ہم جیسے سکائی کے لیے اگر کہیں تکلیف ہے تو اس میں گرم پانی کا منہ بند کرنا۔ اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر فرض کریں پانی کھول رہا ہے اور برتن کھلا ہے تو کیا ہوگا کہ پانی جو ہے ادھر ادھر وہ ہوگا، کیا کہتے ہیں، پھیلے گا، اس کے قطرے آپ پر بھی آ سکتے ہیں جو آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کے ڈھکن کو بند کر دیں تو وہ پانی اچھل کر باہر آنے سے بچ جاتا ہے اور ہم نقصان سے بن جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم پانی اپنے غصے کو بند کر دیں، اپنے غصے کی جو ہمیں غصہ آتا ہے اس کو ہم پی جائیں، یعنی ایک تصور کر لیں کہ یہ ایک کھولتا ہوا پانی کا برتن ہے، اس کو ہم بند کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا کہ وہ پانی اندر ہی اندر ابلے گا لیکن باہر نہیں آئے گا۔ تو اہل ایمان کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ غصے کو کنٹرول کرنا، درگزر کرنا، غصہ آئے گا، اس پہ ریئیکشن بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ یا تو انسان ایکسپریس کرتا ہے
منفی طریقے سے یا مثبت طریقے سے، یا دوسرا کیا ہے کہ غصے کو پی جاتا ہے۔ اب یہ جو پی جانا ہے نا، یہ چیز تھوڑی نقصان دہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر آپ غصے کو اندر ہی اندر رکھیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ مستقل بیمار ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کام کر لینا، خاموش ہو جانا، اور اس وقت اللہ کا ذکر کریں، اور اللہ کا ذکر کریں، اور یہ سوچیں کہ میں اللہ کی خاطر ان لوگوں کو معاف کر رہی ہوں۔ تو قرآن نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ کام ڈاؤن ہو جائیں، اور انسان ہو نہیں سکتا جب تک کہ معاف نہ کرے، اور معاف کر نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پاس اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نہ ہو۔ ابن عباس کا کہنا ہے، جو کہ مفسر قرآن ہیں، کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کاظمین الغیظ سے مراد کیا ہے، تو انہوں نے کہا غصہ دلانے والی بات پر جواب نہ دینا جب کہ وہ اس پر قادر ہو۔ مثلا ایک شخص نے گالی دی، دوسرا چاہے تو گالی دے سکتا ہے، مگر اگر وہ گالی کو برداشت کر کے، اس کو معاف کر کے، اور پھر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو جو ہے وہ ہے کاظمین الغیظ، یعنی غصے کو پی گئے اور درگزر کر دیے، ان کو معاف کر دیا۔ تو یہاں تو آج ہم نے صرف قرآن کی روشنی میں دیکھا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ غصہ کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم وہ چیزیں دیکھیں گے کہ غصے کو کیسے قابو کر سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پوائنٹس لکھیں، اور جو ہے اپنی ڈائری بنائیں، اس میں ایک نہ ایک بات کوئی ایسی لکھیں جس پر آپ عمل کرنا چاہتی ہیں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ یہاں میرا سیشن تو ختم ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اب ہم سسٹر سعدیہ سے قرآن کی ریسیٹیشن سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن میں ہماری آیات ہیں سورہ یوسف، آیا نمبر 36 سے 42 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء
ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين جزاک اللہ خیرن کثیرا بارک اللہ فیکم السلام علیکم آغاز کریں گے اپنے سورہ یوسف کے یہ جو ہمارا چل رہی ہے کہانی اور اس کا ہم آغاز جو ہے اپنے تفسیر کے سیشن کا آغاز ہم دعا کے ساتھ کریں گے نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی۔ تو ہم انشاءاللہ ایز یوزول اپنے لاسٹ ویک کی کلاس جو ہماری آیات تھیں لیسن اس کا ہم ایک کوئک ریویو لے لیتے ہیں، اور اس میں ہم نے آیا نمبر 22 سے ہم نے دیکھا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے یعنی ایک سرٹن ایج کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا۔ اس سے مراد جو ہے وہ نبوت بھی ہے، اور جو عمر دیکھی تھی ہم نے کہ اپنی جوانی کو، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اشد جو ہے وہ بٹوین 30 to 40 ایئرز آف ایج کو عربک میں یہ اس طرح سے ریفر کیا جاتا ہے۔ اور بہرحال اب یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ مزید جو ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ کذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح ہم محسنوں کو جزا دیتے ہیں۔ یعنی یوسف علیہ السلام کو جو کچھ بھی عطا کیا، علم عطا کیا، نبوت عطا کی، حکمت عطا کی،
وہ ان کی کوالٹی محسن ہونے کی وجہ سے تھے، یہ اس کا اس کی جزا تھی. تو یعنی وہ اس کو ڈیزرو کرتے تھے، ان کو یعنی وہ اس مقام پہ تھے کہ ان کو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں عطا کی جاتی ہیں. آگے دیکھتے ہیں ہم آیا نمبر 23 میں کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں یعنی وہاں ان کو وہ رہتے تھے. عزیز مصر نے ان کو خریدا تھا، اور اس کی جو بیوی تھی وہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یعنی وہ اٹریکٹڈ ہو گئی تھی یوسف علیہ السلام کی طرف، اور اس نے جو ہے وہ یعنی وہ یوسف علیہ السلام کو یعنی مرغوب کرنے کی، اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کافی کوششیں کرتی رہی وقتاً فوقتاً. اور ایک پوائنٹ پہ ایسا آیا کہ اس نے اب محل کے دروازے بند کر کے اور پھر فائنل الٹیمیٹ جو ایکشن ہوتا ہے اس کی طرف یوسف علیہ السلام کو دعوت دی کہ آ جاؤ، یعنی اب لیٹس ڈو اٹ. تو اس کے جواب میں آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام کس طرح سے اس فتنے سے بچتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، اور اس کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کا احسان بھی ہے، اس کا بھی خیال ان کو آتا ہے، اور اس کا بھی وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک اس مقام پہ پہنچایا. اور پھر یہ کہ جو ان کا عزیز مصر جس نے ان کے ساتھ میں دنیا میں جو احسان کیا اپنے اس طریقے سے کہ ان کو اپنا گھر میں اس نے بسایا، ان کو ایک عزت کا مقام دیا، ان کا خیال رکھا. تو دونوں ہی کے ریفرنس سے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی برائی کی طرف جاؤں. اور یہ تو بہت ہی ظلم کی بات ہوگی کہ یعنی جس نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی، جس نے مجھے اتنے اچھے طریقے سے رکھا، میں اسی کے یعنی اسی کے گھر میں یعنی ڈاکہ ڈالوں والی بات ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ظلم ہے، اور یہ ظلم کی بات ہوگی اگر میں ایسا کرتا ہوں، اور ظالم جو ہے وہ کبھی بھی فلاح نہیں پاتے. اور اس میں ہم آئے نمبر 24 میں ہم نے دیکھا تھا کہ یعنی وہ بھی بہرحال ایک انسان تھے، اور کہتے ہیں کہ یعنی اس عورت نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا، اور ہو سکتا ہے یعنی ایسا یعنی اس کا امکان تھا کہ یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اس برے کام کا، اگر وہ اپنے رب کی طرف سے برہان نہ دیکھ لیتے. اور اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی لاسٹ ویک کہ وہ برہان کیا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ یعنی مزید اپنی یعنی اس اگین اپنی نعمت کا، اپنی رحمت کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس برائی سے یوسف علیہ السلام کو بچایا، کیونکہ وہ مخلص بندوں میں سے تھے. تو یعنی ساری چیزیں آپ دیکھیں بار بار یوسف علیہ السلام کی کوالٹی سامنے آ رہی ہیں کہ ان کی کوالٹیز، ان کے ایکشنز کی وجہ سے، ان کے اخلاق و کردار کی وجہ سے یہ ساری ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت اور یعنی نعمتیں جو ہیں وہ حاصل ہوئی تھی. آئے نمبر 25 میں آپ دیکھیے کہ پھر وہ جو وہی واقعہ جو چل رہا ہے کہ اسٹوری کے اس نے سارے جو عزیز مصر کی جو وائف تھی اس نے سارے دروازے بند کر دیے تھے، اور وہ ان کو انوائٹ کر رہی تھی یوسف علیہ السلام کو، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس کا انکار کیا، اور پھر وہ وہاں سے وہ بھاگے یعنی دروازے کی طرف، کیونکہ اس نے دروازے بند کر دیے تھے نا. تو جب وہ بھاگے تو وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ ان کے پیچھے بھاگی، اور وہ اس بھاگ دوڑ میں جو پکڑنے کے لیے دوڑی یوسف علیہ السلام کو، تو اس کے ہاتھ میں یوسف علیہ السلام کی قمیض آ گئی، جو کہ وہ پھر پھٹ گئی اس بھاگ دوڑ میں. تو ظاہر ہے وہ یوسف علیہ السلام آگے تھے، تو ان کی قمیض جب وہ پیچھے سے اس عورت نے پکڑی، کھینچی، پکڑنا چاہا یوسف علیہ السلام کو، تو وہ پیچھے سے پھٹ گئی. اور جب یہ دونوں دروازے کے پاس پہنچتے ہیں آگے پیچھے اور کھولتے ہیں، تو سامنے جو ہے وہ جو عزیز مصر ہے اس کو کھڑا ہوا پاتے ہیں. تو آپ دیکھیں یہاں پہ کہ کتنی ٹرکری اور کتنی منافقت ہے یہاں پہ اس کی بیوی کی، کہ ٹریپ تو وہ کر رہی تھی یوسف علیہ السلام کے اوپر، حملہ اس نے کیا تھا، اور وہ اکسا رہی تھی یوسف علیہ السلام کو، لیکن جب اپنے ہسبینڈ کو دیکھتی ہے دروازے پہ تو کہتی ہے معصوم بن جاتی ہے، اور خود جو ہے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ جو تمہاری بیوی کے ساتھ میں برائی کا ارادہ کرے تم اس کو تم کیا سزا دو گے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس کو
قید میں یا تو ڈال دینا چاہیے یا اس کے ساتھ میں بہت ہی دردناک اس کو سزا ملنی چاہیے اس ایکشن کے اوپر۔ تو اس کے بعد ہم 26 میں دیکھا کہ یہ پھر اس کے یعنی یوسف علیہ السلام اس کے مقابلے میں اپنی صفائی پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں اس نے مجھے پھنسانا چاہا تھا۔ تو اب ظاہر ہے ایک طرف یوسف علیہ السلام ہے، ایک طرف اس کی بیوی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو بیوی تھی، جس کا نام تاریخ میں زلیخا بتایا جاتا ہے، اسی کی فیملی میں سے ایک آدمی نے یہ مشورہ دیا کہ ایک ہی طریقہ ہے، کیونکہ کوئی آئی وٹنس تو ہے نہیں اس انسیڈنٹ کا۔ تو اب تم یہ دیکھو کہ اس کے یوسف کی جو قمیص ہے، مرد کی جو قمیص ہے، وہ آگے سے پھٹی ہوئی ہے کہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے؟ اگر وہ آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مرد جھوٹا ہے اور عورت سچی ہے، اور اگر وہ یہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عورت جھوٹی ہے اور مرد سچا ہے۔ اور یہ تو ہم نے کل لاسٹ ٹائم دیکھ لیا تھا کہ، اور اس سچویشن میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بات میک سینس کرتی ہیں۔ تو جب عزیز مصر نے دیکھا کہ قمیص تو آگے سے سوری پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، تو وہ سمجھ گیا پوری سچویشن کو، اور پھر اس نے کہا یہ تو بس عورتوں کی چالوں میں سے ایک چال ہے، جو اس طرح سے مردوں کو وہ پھنساتی ہیں اپنے جال میں۔ اور عورتوں کی جو چالیں ہیں وہ بہت بڑی چالیں ہوتی ہیں۔ اور ہم نے اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی دیکھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنی امت کے لیے مردوں میں سے عورت سے زیادہ کوئی فتنہ نہیں پایا۔ تو یہ واقعی میں بہت سچ بات ہے۔ بہرحال آگے 29 آیا میں ہم سے جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ جو عزیز مصر ہے وہ سچویشن کو دیکھتا ہے اور اس میں حکمت سے کام لیتا ہے۔ وہ کوئی یعنی واویلا نہیں کھڑا کرتا، وہ کوئی یعنی ڈرامہ نہیں کریٹ کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے کیونکہ گھر کی بات ہے، وہ سوچتا ہے کہ نہیں کس طرح سے میں اس کو ہینڈل کروں۔ تو وہ یوسف علیہ السلام سے کہتا ہے کہ بھائی اس سے اب تم یعنی اگنور اٹ، جسٹ forget about it۔ اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ بے شک تم ڈیفینیٹلی تم ہی جو ہے وہ خطا کار ہو، غلطی تمہاری ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے لیے معافی مانگو۔ اور اچھا یہاں تو یہ ایک طرف یہ سٹوری چل رہی ہے۔ اب دیکھیے ایسی باتیں چھپتی تو ہیں نہیں، عزیز مصر نے کوشش تو بہت کی، لیکن یہ بہرحال یہ افواہیں اور یہ پوری سٹوری جو ہے وہ شہر بھر میں پھیل گئی۔ اور جو خاص طور سے جو عورتیں تھی شہر کی، وہ گوسپ ظاہر عورتیں زیادہ کرتی ہیں، تو وہ ساری ان میں یہ گوسپنگ ہونے لگی کہ جو عزیز مصر کی جو بیوی ہے اس نے اپنے جو غلام ہے اس کو پھنسانا چاہا تھا۔ تو وہ تو بلا ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ بالکل ہی دیوانی ہو گئی ہے محبت میں۔ اس طرح کی جو گوسپ کرتی ہیں خواتین، وہ اس نے عورتوں نے وہ کرنی شروع کر دی۔ اب عزیز مصر کی بیوی نے جو یہ ساری باتیں سنی کہ یہ عورتیں میرے بارے میں ایسی بات کر رہی ہیں شہر کی، تو اس نے سوچا کہ ٹھیک ہے میں بھی ان کو بتاتی ہوں۔ تو اس نے ایک دعوت کا انتظام کیا، ان سب عورتوں کو بلایا اور ان کے لیے سب مطلب بہت ہی آرام دہ کمفرٹیبل اور یعنی بہت اچھے سے ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنائی تکیے کے ساتھ۔ اس زمانے میں جیسے ابھی بھی یعنی کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جیسے صوفے وغیرہ پہ کشنز وغیرہ لگا کے کمفرٹیبل بناتے ہیں سٹنگ ارینجمنٹ کی، اور کھانے وانا سے فارغ ہو کے جب مطلب کھانے وغیرہ کا بھی ظاہر دعوت کا انتظام تھا، اس کے بعد جو ہے وہ جیسے ہمارے یہاں کوئی ڈیزرٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ فروٹس وغیرہ لگتا ہے کہ پیش کیے گئے، اور ان کے ساتھ فروٹس کے لیے ساتھ میں وہ چھریاں بھی ان کو دی گئیں۔ اب جب وہ یہ کاٹنے لگی فروٹس کو، تو اس ٹائم پہ عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تم ان کے سامنے سے گزرو۔ اب ظاہر ہے غلام تھے یوسف علیہ السلام کو یہ کام تو کرنا پڑا، اور اس میں کوئی حرام کی بات تو تھی نہیں کہ وہ اس کی پیروی نہ کرتے، تو گزر گئے وہ سامنے سے۔ تو جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بالکل اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی، اور بجائے اس کے کہ وہ فروٹ کاٹتی، چھری سے وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور کہنے لگی کہ یہ شخص جو ہے، یہ جو بھی ہمارے سامنے سے گزرا ہے، یہ تو کوئی انسان نہیں دکھتا، یہ تو کوئی فرشتہ دکھتا ہے، فرشتہ صفت نہیں شکل کا انسان جو ہے وہ دکھتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں یوسف علیہ السلام بے انتہا خوبصورت اور ہینڈسم تھے۔ اس تو اب جب یہ سب کچھ ہوا تو بیوی نے، جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اسے کہا ان عورتوں سے کہ دیکھا تم نے، تم جس بات پہ تم مجھے ملامت کرتی تھی، مجھے تانے دے رہی تھی، اب تم دیکھ لو کہ تمہارا کیا حشر ہوا۔
اور بڑے یعنی دیدہ دلیری سے جو ہے نا اس نے اپنی بے حیائی کا ذکر کیا اس کو. اس سے ہمیں آپ دیکھیے اس معاشرے کی یعنی بے حیائی کا پتہ چلتا ہے کہ اس قدر یعنی یہ وہ نہیں تھا کہ کچھ شرمندہ ہوتی یا کچھ اس میں ایسی کوئی بے حیا ہوتی. اور دیدہ دلیری سے کہنے لگی، ہاں اقرار کیا کہ میں نے ہی اس کو پھنسانا چاہا تھا لیکن یہ تو بچ نکلا. اور اب جو ہے اب اگر اس نے میری بات نہ مانی جو میں چاہتی ہوں اس سے، تو پھر تو یقیناً میں اس کو جیل بھجوا کے رہوں گی، اور یقیناً پھر اس کی جو رسوائی ہوگی تو وہ پھر دیکھنا سب لوگ. بہرحال اب یہ جب یوسف علیہ السلام یہ ساری سچویشن دیکھتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ بھئی اب یہ تو عزیز مصر کی بیوی ہی نہیں بلکہ جو ایلیٹ خواتین جو یہ دوست وغیرہ ان سب کا ہی جو ہے وہ عجیب حال ہے. اور یہ سب جو ہے نا وہ یہ ماحول ہی مطلب پورا آس پاس جو ہے وہ اس قدر بے حیائی اور فحاشی والا ماحول ہے. اور ان کے ارادے جب انہوں نے دیکھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. آپ سوچیں کہ کون دعا کرتا ہے کہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، کیونکہ یہ بات ہو رہی تھی اس آپشن کو. یعنی وہ عورت جو ہے عزیز مصر کی وہ مطلب یہ کہہ چکی تھی کہ قید خانے میں ڈالنے کا. تو پھر انہوں نے کہا، یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر یہی دو آپشن ہے میرے پاس کہ میں اس برائی میں پڑھوں یا میں اس قید خانے جاؤں، تو قید خانہ میرے لیے، میں اس کو قید خانے کو پریفر کروں گا. اس پہ آپ دیکھیں کہ ان کی ماڈسٹی اور ان کی حیا اور ان کی جو ایمان ہے اس کا ہم یہاں پہ ڈسپلے دیکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو مجھے ان کی چالوں سے، ان عورتوں کی چالوں سے نہیں بچائے گا تو پھر میں تو یقیناً جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، یعنی پھر ان جاہلانہ حرکتوں میں پڑ جاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالوں سے پھیر دیا ان کو. اور اللہ تعالیٰ یقیناً سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، وہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے کہ کوئی اس کو جب پکارتا ہے اور ساری باتیں وہ سنتا ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا یعنی یہ سب چیزیں دیکھنے کے باوجود جب وہ چلے جاتے ہیں ان کو ڈال دیا جاتا ہے جیل میں، بے قصور ان کی یعنی ان کو یہ سزا ملتی ہے. تو سب کو پتا تھا کہ وہ بے قصور ہیں، انوسنٹ ہیں، لیکن بہرحال اب جو سچویشن پیدا ہو گئی تھی تو اس میں پھر یہی سلوشن جو بھی تھے منسٹرز وغیرہ، تو انہوں نے یہی یعنی سلوشن جو ہے وہ اس وقت اپنے لیے زیادہ بہتر پایا کہ ان کو یوسف علیہ السلام کو بے قصور جیل میں ڈال دیا جائے، ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ایٹ لیسٹ. لیٹس ڈیل ود دس سچویشن ٹیمپرلی لائک دس. اب ہم آج سے اس وقت اب ہم اپنے نئے آگے بڑھیں گے، نئے لیسن کا آغاز کریں گے آیت نمبر 36 سے. ودخلا اور داخل ہوئے، معہ السجن فتیان ان کے ساتھ قید خانے میں دو غلام. and two other servants went to jail with یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کے ساتھ یعنی دو نوجوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے. ان کے ساتھ ہی مطلب کچھ ان کی بھی سزا ہوئی اس وقت، وہ داخل ہوئے. اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ مصر کی جو ایلیٹ وومن، ابھی ہم نے دیکھا ریویو میں کہ وہ جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہ رہی تھی، مطلب وہ بھی اس بے حیائی میں اور اس بے شرمی میں مبتلا ہو گئی تھی. لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی، مطلب یوسف علیہ السلام تو اسٹل ریزسٹ کر رہے تھے، تو وہ انہیں سیڈیوس نہ کر سکی اور اپنی چالوں میں کامیاب نہیں ہو سکی. تو پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے وہ مقام پسند کیا جو کہ کوئی نہیں کرتا کہ بھئی وہ جیل کو جانے کو پسند کریں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ غلام تھے، ان کے پاس کچھ چوائسز تو تھی نہیں کہ وہ واپس اپنے گھر چلے آتے یا کہیں اور نکل جاتے. کچھ زیادہ تو وہ کچھ کر نہیں سکتے. تو انہوں نے کہا کہ یہی دو چوائسز ہیں تو پھر میں جیل جانے کو زیادہ پریفر کروں گا. اور اس طرح سے ان کے مالک کے کہنے پر ان کو جیل بھجوا دیا گیا. اب آپ دیکھیں کہ جیل جو ہے وہ بہت ایک ڈیفیکلٹ، تکلیف دہ اور پینفل سزا کی جگہ ہوتی ہے نا. لیکن آپ ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیں کوئی بھی تکلیف جب اپنی حد کو، اپنی لمٹ کو پہنچتی ہے، جیسے رات آپ دیکھیں کہ ایک مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ رات جب اپنی ڈارکنس کی، تاریکی یعنی جب اس کی ڈارکنس کی جو وہ ہائٹ پہ پہنچتی ہے، انتہا کو پہنچتی ہے، تو پھر اس کے بعد صبح پھوٹتی ہے.
صبح نمودار ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یوسف علیہ السلام کے لیے بھی جیل خانہ آئندہ ترقی کے لیے ایک اسٹیپ بن گیا۔ ابھی تک تو وہ عزیز مصر اور اس کے چند ساتھیوں سے ہی متعارف تھے، لیکن جیل میں جانے کے بعد جب وہ چلے گئے، اور اس کے بعد ہم آگے سٹوری میں بھی دیکھیں گے کہ جو مصر کا بادشاہ تھا، کنگ، اس کو ایک خواب آیا، اور پھر یوسف علیہ السلام اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اس طرح سے اس کی جو فیم اور چرچا تھا وہ بادشاہ تک پہنچ گیا کہ بھئی یہ جو صحیح تعبیر بتائی ہے اتنی اچھی اس کے خواب کی، تو یہ ایک شخص ہے جو جیل میں پڑا ہوا ہے۔ اور اس طرح سے یعنی اس کے جو دربار کے لوگ تھے کہ بادشاہ کے، وہ یعنی پوری ان کے ذریعے پوری کنگڈم میں، مصر کی پوری جو ہے وہ مملکت میں جو ہے ان کا چرچا ہو گیا یوسف علیہ السلام کا۔ اب کیونکہ بادشاہ نے اپنے خواب کی تعبیر کے لیے بڑے بڑے ایکسپرٹس کو انوائٹ کیا تھا، ہے نا، ہم اسٹوری تو ہم جانتے ہیں، آگے ہم پڑھیں گے کہ جب وہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے، سب کو بلاتا ہے، اپنے درباریوں سے بھی کہتا ہے اور ایکسپرٹس کو بلاتا ہے کہ بھئی میرے خواب کا مطلب بتائیں، لیکن کوئی بھی نہیں بتا سکتا، اور یوسف علیہ السلام بتا دیتے ہیں جبکہ۔ تو اس طرح سے وہ جیل خانے سے نکل کر بادشاہ سے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ پورے واقعے کا جو بگننگ ہے وہ یہاں سے ہو رہی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دیا گیا تو ان کے ساتھ ہی 2 اور ینگ مین بھی ان کے ساتھ داخل ہوئے جیل میں، جو شاہی دربار میں کام کرتے تھے، اور ان پر الزام تھا کہ انہوں نے آپس میں پلاننگ کر کے بادشاہ کو، کنگ کو قتل کروانا چاہا تھا۔ اور ان میں سے ایک ساقی تھا، یعنی جو بادشاہ کو وائن سرو کرتا تھا، اور دوسرا کک تھا، باورچی بادشاہ کا۔ تو جیل میں ان دونوں نے، جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، تو ان دونوں نے ایک خواب دیکھا، یعنی الگ الگ خواب دیکھا، اور پھر وہ آ کے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا۔ ایک نے کہا، قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، کہا ان دونوں میں سے ایک نے کہ بے شک میں دیکھتا ہوں کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب۔ One of them said, I dreamt I was pressing wine. اب خمر جو ہے وہ گریپ وائن کو کہتے ہیں، اور ویسے جو خمر کا لنگوسٹک میننگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کور کرنا، اور پھر اسی سے جو یہ ورڈ جو ہے وہ لیڈیز کے دوپٹے یا اوڑھنی کے لیے بھی یوز ہونے لگا، یعنی وہ کپڑا یا چیز جو ان کو کور کر لیتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ ان کا ہیڈ کور کر ہوتا ہے بلکہ ان کا چیسٹ اور نیک وغیرہ بھی اس کے ساتھ میں کور ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ ہم نے اس کا جو پریکٹیکل میننگ ہے وہ کافی چینج کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر اکثر لوگوں کو جو کرتے ہیں ہیڈ کور، وہ ہیڈ تو سر تو کور کر لیتے ہیں لیکن چیسٹ کور نہیں کرتے، اور اگر چیسٹ کور کرتے ہیں تو سر کور نہیں کرتے۔ تو اور اس میں بھی آپ دیکھیں، اگر کور بھی کرتے ہیں تو وہ کورنگ بھی کتنی یعنی زینت سے بھری ہوئی ہے، اڈورمنٹ، یعنی بڑی اٹریکٹیو ٹائپ کی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ بہرحال بہت کم لوگ ہمیں پراپر وے میں یہ خمار یا حجاب کو یوز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس سے اس کا اصل مقصد پورا ہوتا ہو۔ اب یہاں دیکھتے ہیں کہ جو خمار کا جو ورڈ ہم نے بتایا مطلب کہ ڈھانک لینا، تو خمار جو ہے وہ جو اوڑھنی ہوتی ہے یا دوپٹہ، وہ سر کو باہر سے کور کرتا ہے، اور خمر سر کو اندر سے یعنی عقل کو کور کر دیتا ہے، انسان کی مت مار دیتی ہے شراب، یعنی نشے کے ذریعے سے انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، وہ کور ہو جاتا ہے۔ بہرحال اب آپ آگے دیکھتے ہیں کہ دوسرے قیدی نے کیا کہا۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، اور کہا دوسرے نے کہ بے شک میں دیکھتا ہوں کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر کے اوپر روٹی، تأکل الطیر، کھاتے ہیں اس کو پرندے، تأکل الطیر منہ، اس پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ The other said, I dreamt I was carrying some bread on my head from which birds were eating. یعنی میں جو اس روٹی کو سر پہ اٹھائے ہوئے ہوں اس کو پرندے یا برڈز نوچ کے کھا رہے ہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں وہ،
नब्बीना बितावीली, बताओ हमको इसकी ताबीर या इसका मतलब। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, बेशक हम तुमको एक मुहसिनीन में से देखते हैं। Tell us their interpretation, for we surely see you as one of the good doers. तो गोया वो दोनों जो प्रिजन के साथी थे, वो जेल में यूसुफ अलैहिस्सलाम के अखलाक, किरदार और पर्सनैलिटी को वो दिन रात ऑब्जर्व कर रहे थे ना, जेल में उनके साथ थे, और वो आपके अखलाक से बहुत इम्प्रेस थे। और यही चीज उन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ले आई थी कि वो उनसे पूछते। तो हकीकत यह है कि अच्छे अखलाक से इंसान बहुत कुछ अचीव कर लेता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो टाइटल जेल में मिला वो मोहसिन का था, और उनका बाउसूल और खुश अखलाक होना उनकी तरक्की का सबब बन गया, क्योंकि इस तरह उन्होंने अपने साथियों का ट्रस्ट हासिल कर लिया। और अब देखेंगे, वैसे भी जो शख्स अल्लाह के रास्ते में दावत देता हो, उसके लिए बेहद जरूरी होता है कि वो अपनी सोसाइटी में एतमाद या यानी उसको अपनी सोसाइटी में ट्रस्ट भी हासिल हो। और मोहसिन हर हाल में लोगों का खैरख्वाह होता है। तो जैसे आप देखें कि जेल में उनकी ये क्वालिटी उनके जो साथी हैं वो उनको बता रहे हैं। तो हमारे लिए इसमें क्या लेसन है कि हालात कैसे भी हों, हमें अपने उसूलों, प्रिंसिपल्स और वैल्यूज को नहीं छोड़ना। नेक्स्ट आया देखते हैं 37। قال لا يأتيكما طعام तुरज़क़ानी, उसने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं आएगा तुम दोनों के पास खाना, तुम जो खिलाए जाते हो। इल्ला नबअतुकुमा बितावीली, मगर ये कि मैं तुम दोनों को बता दूंगा उसकी ताबीर। कबल अन यअतियकुमा, इससे पहले कि वो तुम दोनों के पास आए। Joseph, Yusuf alayhi salam replied, I can even tell you what kind of meal you will be served before you received it. Actually, it is like I will tell you what you have asked me before the meal or dinner that is going to be served to you. यानी जेल खाने में तुम्हारे पास खाना आने से पहले, जो खाना टाइम पे आता है ना, सबको पता होता है जेल में जब खाना आता है, तो उसके खाने के आने से पहले ही मैं तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा। तो आप देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम किस तरह हिकमत से जो है वो दावा करते हैं। और खाने की बात इसलिए की कि खाना जो है वो हर एक के लिए मरगूब होता है, इंसान की जरूरत भी है। और फिर आप देखें कि उन्हें इसके बाद मुतमईन भी किया कि मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम फिक्र ना करो। क्योंकि अगर आप देखें किसी ने कोई परेशान कौन यानी कोई इस तरह का ख्वाब देखा होता है तो उसे बेचैनी भी होती है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस मौके से फायदा उठाया कि ये जेल के साथी मुझ पर इत्मीनान कर रहे हैं, तो उन्होंने ख्वाब की ताबीर बताने से पहले उन्हें अल्लाह से जोड़ा कि मैं तुम्हें तुम्हारे ख्वाब के बारे में बताता हूं, मगर बात यह है कि ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, ये उसमें से है जो सिखाया है मुझको मेरे रब ने। दिस नॉलेज इज फ्रॉम व्हाट माय लॉर्ड हैज टॉट मी। तो तबलीग करने वाले को हर चीज का क्रेडिट अल्लाह को देना चाहिए, और इल्म का मिलना, इन जो इल्म का मिलना भी है वो अल्लाह का फजल होता है। तो लोगों को अपने से जोड़ने के बजाय उन्हें अल्लाह की तरफ डायरेक्ट किया करना चाहिए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम यानी इसमें जो वो कहते हैं, आके पूछते हैं, तो वो समझते हैं कि ये बड़े इनके पास इल्म है, तो वो इस इल्म को अपना कमाल नहीं बताते कि मेरा तो इतना इल्म है, मैं तो मेरे पास, मैं तो इतना नॉलेजेबल हूँ, इतना काबिल हूँ, वगैरह वगैरह। नहीं, बल्कि कहते हैं कि इसमें इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये तो मुझे अल्लाह की तरफ से मिला है। और इसमें आप देखें कि इनडायरेक्टली इस बात की तरदीद और क्लैरिफिकेशन भी थी कि मैं कोई मैजिशियन या फॉर्च्यून टेलर नहीं हूं, यानी मैं कोई तुम्हें जादू वादू के जरिए नहीं बता रहा या किस्मत का हाल नहीं बता रहा, तुम बता सकता मैं इस टाइप का इंसान नहीं हूं, बल्कि ये एक इल्म है जिसकी बेस में मैं तुम्हें बता सकता हूँ, जो कि मुझे अल्लाह ने दिया है। तो हमें भी कोई भी बात
यानी कोई समझदारी की बात, अक्लमंदी की बात, रुश्द की बात समझ आ जाए, तो उसे अपनी काबिलियत समझने या बताने के बजाय उसे अल्लाह की रहमत और उसका करम और दैन समझें कि अल्लाह ने मुझे ये राह दिखाई, अल्लाह ने मेरे दिल में डाला, जहन में डाली ये बात। तो यहाँ पे आप यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, यानी कोई तकब्बुर या एहसास बरतरी नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रहमत और तौफीक से मैं ये कर सकता हूँ। और यही अल्लाह का जिक्र होता है और उसके शुक्र का एहसास और इजहार होता है। मजीद क्या कहते हैं, इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनून बिल्लाह, बेशक मैंने तो छोड़ दिया है कौम या मिल्लत के मिल्लत को, एक कौम की यानी तरीके को, एक कौम की जो नहीं ईमान रखती अल्लाह पर। वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून, और वो आखिरत के साथ इनकारी हैं। I have shunned the faith of a people who disbelieved in Allah and deny the hereafter. जो लोग अल्लाह और यौम आखिरत यानी डे ऑफ जजमेंट को नहीं मानते, मैं उनके तरीके पर नहीं हूं, यानी कि मैं मानता हूं अल्लाह को और आखिरत के दिन को। तो आप देखें यहाँ पे उनकी तबलीग का अंदाज, हिकमत की बातों को बहुत इफेक्टिव वे में पेश करते हैं, सरल वे में अपना मैसेज कन्वे करते हैं। ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह और आखिरत के दिन को नहीं मानता तो तुम भी तो यानी मैं अल्लाह और आखिरत के दिन को मानता हूं और तुम भी मान लो, बल्कि कहते हैं कि मैं सोसाइटी के इन गलत तरीकों को छोड़ चुका हूं। क्यों? इसलिए कि ये तरीके ईमान की बेस पर नहीं है। अच्छा, आप देखें कि जेल के साथी उन्हें कहते हैं कि आप मुहसिन हैं, और आम तौर से लोग स्पेशली जेल के मुश्किल हालात में एहसान का रवैया नहीं रख पाते। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हाँ, मेरे इस एहसान के रवैये का सोर्स ईमान है। बाकी लोग जो सोसाइटी में जो लोग हैं वो दुनिया को सामने रखते हुए जीते हैं, और मैं आखिरत को सामने रखता हुआ जीता हूँ, रखकर जीता हूँ। और असल मोहसिन वही होता है जो आखिरत को सामने रखते हुए जीता है। नेक्स्ट आया देखते हैं, आयत 38, वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब, और मैंने पैरवी की, मिल्लत की, तरीके की अपने आबा के, इब्राहिम और इसहाक और याकूब। आई फॉलो द फेथ ऑफ माई फादर्स इब्राहिम, इसहाक एंड याकूब। अब आप देखें कि इस तरीके से बात करने से उनकी बात में मजीद वजन बढ़ जाता है कि ठीक है, यहाँ इस सोसाइटी में तुम्हें मेरे जैसा कोई नहीं दिखता, तो इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं वो, कि सारी कौम किसी और तरीके पे जा रही है और मैं तुम्हें एक डिफरेंट इंसान दिखाई देता हूँ। लेकिन बात यह है कि मैं कोई अकेला या अनोखा नहीं हूँ, मैं तो उन लोगों के तरीकों पे या उन लोगों के पाथ पर हूँ जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया था, इब्राहिम, इसहाक और याकूब। अब देखिए कि वैसे तो आबा और अजदाद की या एंसेस्टर्स की ब्लाइंड फॉलोइंग को कुरान में मना किया गया है, लेकिन इसमें रीजन ये नहीं है कि नाउजुबिल्लाह अल्लाह ताला अब आबा व अजदाद के अगेंस्ट हैं या कि यानी उनका जिक्र ना करो, उनको फॉलो ना करो, बल्कि वालदैन और दूसरे रिश्तेदारों के दुरुस्त तरीकों की पैरवी करना और उसमें उनके अच्छे अखलाक को किरदार और ईमान का बवक्त जरूरत जिक्र करना, उनका शुक्रगुजार होना तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर बात की अहमियत और उसमें जोर पैदा करने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन अंबिया का जिक्र किया, ना कि खुद नुमाई या सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कि भाई तुम्हें पता नहीं मैं किसकी औलाद हूँ, यानी मेरे एंसेस्टर्स कौन थे। तो यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम इसको नेमत के तौर पे बयान कर रहे हैं, और मजीद क्या कहते हैं, मा कान लना अन नुशरिक बिल्लाह,
نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ من شیء، کسی بھی چیز کو. It is not right for us to associate anything with Allah in worship. کیونکہ اللہ کے سوا دوسری چیزیں تو کریشن ہے اور اللہ کریٹر ہے، تو ہم کیسے انہیں اللہ کے برابر یا پارٹنر بنا سکتے ہیں. اور من شیء میں خواہ کوئی درخت ہو، کوئی سٹون ہو، اسٹارز ہوں یا ارواح ہوں، کوئی بھی لوگ ہوں، کوئی بھی کچھ بھی، وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ کے فضل میں سے ہے ہم پر اور لوگوں پر. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. This is part of Allah's grace upon us and humanity, but most people are not grateful. یعنی یہ تو اللہ کا فضل ہے، نہ صرف ہم پر بلکہ تمام انسانوں پر، جس کو بھی اس کی توفیق ہوئی. تو یہاں کس نعمت و فضل کا ذکر ہے؟ توحید کا. اکثر لوگ توحید کے اقرار کی نعمت کے ملنے کا شکر ادا نہیں کرتے، اس نعمت کی قدر نہیں پہچانتے، اس کی کیا ویلیو ہے وہ نہیں جانتے، کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پروفٹس کے ذریعے جو انسانوں کی طرف تعلیم بھیجی ہے وہ کس قدر عظیم نعمت ہے. سورہ المائدہ میں بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کی، یعنی کمپلیٹ کر دی. تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کا دین. اور دین میں سب سے افضل ترین چیز کیا ہے؟ توحید کا اقرار، جس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، اور پھر شرک کی نفی بھی ہے، نیگیشن بھی ہے. اس لیے عقائد میں سے لا الہ الا اللہ میزان یا اسکیل میں سب سے ہیویسٹ ہوگا. اب ہم نیکسٹ آیت دیکھیں گے، آیت 39. یا صاحب السجن، اے میرے دو ساتھیوں قید خانہ کے. او مائی فیلو پرزنرز. اب آپ دیکھیں کہ یہ پکارنے کا ایک انداز ہے اور اس میں حکمت بھی ہے، یعنی حکیمانہ انداز ہے کہ اگر آپ مخاطب کو نام سے پکاریں تو پکارنے والے کو اچھا لگتا ہے، لیکن اگر نام نہیں معلوم تو اگر کوئی ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، کوئی رشتہ ہے، تو اس کے ساتھ پکاریں تو بھی ایک انسیت اور کلوزنس ہی محسوس ہوتی ہے. اور خاص طور سے دین کی دعوت دیتے وقت ایک کنیکشن بنانا ضروری ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، پھر بات کی ایفیکٹونیس بڑھ جاتی ہے. تو کیونکہ یوسف علیہ السلام خود بھی جیل میں تھے اور وہ ساتھی بھی ان کے ساتھ جیل میں تھے، تو کہتے ہیں اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، یعنی کامن گراؤنڈ سے بات شروع کی. اور صاحب کہتے ہیں ساتھی کو یا کمپینین کو، صحابی بھی اسی سے ہے. اور پھر دیکھیں آپ کے، ابھی ہم دیکھیں گے آگے کہ کوئی لیکچر شروع نہیں کر دیتے بلکہ محض ایک مختصر سا سوال سامنے رکھتے ہیں. اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ، اے میرے دو ساتھیوں قید خانے کے، کیا بہت سے رب مختلف قسم کے بہتر ہیں یا اللہ الواحد القہار جو ایک ہے، زبردست ہے. Oh my fellow prisoners, which is far better, many different lords or Allah, the one, the supreme. اب دیکھیں یہاں پہ وہ ایک سوچ ابھارتے ہیں، ان کے اندر غور و فکر اور پونڈرنگ کا موقع دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا ذہن استعمال کریں. اب دیکھیں کہ اگر کوئی شخص محض بولتا ہی چلا جائے تو کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد سننے والوں کا دماغ آئیڈل ہو جاتا ہے، وہ سونے لگ جاتا ہے دماغ. جبکہ کوشچن جو ہے وہ علم کی جستجو اور ڈیزائر کو انکریز کرتا ہے. تو سوال کا انداز بہت افیکٹو اسٹائل ہوتا ہے سکھانے کا. تو کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ متفرق یعنی سیپریٹ گاڈز زیادہ اچھے اور بہتر ہیں یا صرف ایک اللہ جو سب کو کنٹرول کر سکتا ہے، جس کے مقابل اور کمپیریبل کوئی نہیں، جو سب پر ڈومیننٹ ہے.
قہار جس کے گرینڈر اور جلال کے آگے ہر چیز جھکی ہوئی اور سبمٹو ہے، جبکہ دوسرے گاڈز کے پاس کوئی اختیار اور پاور نہیں۔ تو یہاں دیکھیں تھرڈ اسٹیپ پر آ کر ان کے طریقے کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں۔ پہلے انہوں نے کھانے کی بات کی ہے نا، اس کو تسلی بھی دلاتے ہیں کہ بس ذرا دیر میں تمہیں اپنے خواب کی تعبیر پتہ چل جائے گی۔ پھر سیکنڈ اسٹیپ میں اپنا مقام بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں اور میں اس سوسائٹی کے طریقے پر نہیں ہوں، بلکہ نیک آبا و اجداد کے طریقے پر ہوں۔ اللہ کے فضل کا ذکر کرتے ہیں، لوگوں کی ناشکری اور انگریٹفولنس کا ذکر کرتے ہیں، پھر کوسچن کرتے ہیں، پھر اس پوائنٹ پر آتے ہیں کہ جس طریقے کو تم فالو کر رہے ہو وہ غلط کیوں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب تک غلط یا رانگ پروو نہ کیا جائے پوری طرح بات کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ جس طرح اگر بچوں کو صرف یہی بتایا جائے کہ یہ کام کر لو، یہ اچھی کام ہے، اچھا ہے کرنا، لیکن یہ نہ بتایا جائے کہ یہ اور یہ نہ کرو اور ایسا کرنا کیوں غلط ہے، یعنی اگر تم ایسا کرو گے تو وہ کیوں غلط ہوگا اور نقصان کا باعث بنے گا۔ تو اب جب تک ہم یہ نہیں کرتے تو تربیت مکمل نہیں ہوتی۔ تو صرف نصیحت ہی کافی نہیں ہوا کرتی، اس کے ساتھ غلط چیزوں سے روکنا اور اس کا ثابت کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، دلیل کے ساتھ۔ آپ دیکھیں جب منکر یا برائی کو ریفیوٹ کرنا بھی جو ہے وہ ایک عدل ہے، اور قرآن کی تعلیم بھی یہی ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور ان دونوں میں بیلنس بھی ہونا چاہیے۔ تو ہم اب نیکسٹ اپنی آیت دیکھیں گے، آیت نمبر 40۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها، نہیں تم عبادت کرتے اس کے سوا مگر کچھ ناموں کی۔ Whatever idols you worship instead of him are mere names، یعنی اللہ واحد القہار کو چھوڑ کر تم جن اینٹیٹیز کی عبادت کر رہے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ صرف ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں۔ سمیتموها انتم وآباؤکم، بس نام رکھ لی ہیں تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے۔ They are mere names which you and your forefathers have made up، یعنی یہ صرف میڈ اپ نیمز ہیں ان کے، یہ ایکچولی خدا یا گاڈ ہے ہی نہیں، تم نے بس انہیں خداؤں جیسے نام دے دیے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ نے ان کے ساتھ کوئی دلیل۔ A practice Allah has never authorized۔ ان الحکم الا للہ، نہیں فیصلہ یا حکم مگر اللہ ہی کے لیے۔ It is only Allah who decides۔ حکم کمانڈ کو کہتے ہیں، تو حکم اللہ ہی کا چلتا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا کہ نہ تم عبادت کرو مگر صرف اسی کی۔ He has commanded that you worship none but him۔ تو اصل خالق ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ذالک الدین القیم، یہ دین ہے درست۔ That is the upright faith۔ قیم کا مطلب ہے نہایت سیدھا، اسٹریٹ۔ تو درست دین کیا ہے؟ جس میں عبادت، ورشپ اور بندگی، سرویٹیوڈ صرف اللہ کی ہو، باقی سب سے کٹ کر صرف اللہ کے لیے بندہ یکسو ہو جائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
but most people do not know. लोगों की मेजॉरिटी ये जानती ही नहीं, क्योंकि तौहीद के लिए इल्म होना जरूरी है। कुरान में आता है वालम अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु, जान लो, इल्म हासिल करो कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह बरहक नहीं। तो गोया तौहीद के लिए भी नॉलेज की जरूरत होती है। वैसे तो हर बच्चा तौहीद पर ही पैदा होता है, यानी उसकी फितरा में होती है तौहीद, लेकिन बड़े होकर उसको अपनी अक्ल समझ को इस्तेमाल करना पड़ता है, और फिर इसके बाद उसको यानी एक कॉन्शियस इकरार करना होता है, कॉन्शियसली उसको करना होता है, यानी इकरार बिल लिसान भी करना होता है, और उसको उसको इसको उसको परसीव भी करना होता है, उसको समझना भी होता है। और अल्लाह की इबादत करने का इल्म भी जानना, यानी जो अल्लाह की इबादत है उसका इल्म भी जानना जरूरी है। आप देखें कि क्या आप नमाज पढ़ सकते हैं ये जाने बगैर कि कैसे पढ़ी जाएगी? तो यहाँ कहा क्या क्या कहा जा रहा है कि बहुत से लोग इल्म नहीं रखते, जहालत में भटकते रहते हैं, फॉर्मली प्रॉपर तरीके से सीखते ही नहीं, बल्कि जैसे दूसरों को पढ़ते देखा वैसे ही उल्टे सीधे तरीके से नमाज पढ़ लेते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि खुद भी प्रॉपरली सीखें और दूसरों को भी सिखाएं, क्योंकि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं यहाँ पे कि मेजॉरिटी के पास इल्म या नॉलेज नहीं है, और लोगों के भटकने, शिर्क करने और इबादत ना करने की एक बड़ी वजह क्या है कि वो जानते ही नहीं कि उन्हें करना क्या चाहिए। आया नंबर 41 फिर कहते हैं या साहिबय सिजन, ए जिंदान के दोनों साथियों। ओ माय फेलो प्रिजनर्स, यानी फिर उसी टाइटल्स के साथ उन्हें एड्रेस करते हैं, और अब उन्हें उनकी बात का जवाब देते हैं जो उन्होंने पूछा था। आप यहाँ देखें कि मुख्तसर सी फ्यू सेंटेंसेस में बहुत इफेक्टिव और पावरफुल वे में तबलीग करके वो आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि बेस्ट स्पीच वही होती है जो दल्ला व कल्ला हो, यानी जो कलील शॉर्ट एंड स्वीट हो और दलील यानी प्रूफ के साथ हो। तो कैद खाने के साथियों के ख्वाब की ताबीर उन्होंने क्या बताई, यानी मुख्तसर सी एक शॉर्ट सी उन्होंने दावा का काम किया और तबलीग की, और उसके बाद अब वो उनके ख्वाब की ताबीर की तरफ जाते हैं। तो क्या कहते हैं, अम्मा अहदुकुमा फयस्की रब्बहु खमरा, तो रहा तुम दोनों में से एक, बस वो पिलाएगा अपने रब को शराब। The first one of you will serve wine to his master. अब आप यहाँ देखें कि एक और हिकमत की बात हम यहाँ पे पता चलती है हमें कि आप देखें कि उन्होंने नाम नहीं लिया कि किसके साथ क्या होगा, बल्कि इनडायरेक्ट बात की, क्योंकि इनमें से एक के हक में ताबीर खुशकुन या पॉजिटिव नहीं थी। तो कहते हैं कि तुम में से एक अपने गुज़श्ता ओहदे या जो उसकी प्रीवियस जॉब थी उस पे वो बहाल हो जाएगा। व अम्मल आखरु फयुस्लबु फयुस्लबु तअकुलु तैरु मिर रासी, और लेकिन रहा दूसरा, बस वो सूली चढ़ाया जाएगा तो खाएंगे परिंदे उसके सर में से। And the other will be crucified and the birds will eat from his head. अब आप देखिए कि ये ताबीर कोई अच्छी या खुशकुन तो नहीं थी, लेकिन झूठ भी नहीं बोल सकते थे। तो कहा कि जिसने अपने सर पर रोटियां देखी थी तो और परिंदे उसमें से खा रहे हैं, तो वो दरअसल सूली पे चढ़ाया जाएगा, यू नो ही विल बी हैंग्ड, और परिंदे आकर उसके सर को खाएंगे यानी उसके जिस्म को नोचेंगे। कुदियल अम्रुल्लज़ी फीही तस्तफ्तियान, बस फैसला कर दिया गया मामले का, वो जो जिसमें तुम दोनों जवाब मांगते हो। The matter about which you inquired has been decided. यानी जो इंटरप्रिटेशन तुम मांग रहे थे वो ये है, यानी बता दी दोनों को।
اور اب یہ واقع ہو کر رہے گی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف کی بات سن کر دونوں ساتھی کہنے لگے کہ ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا، ہم تو بس ایسے ہی دل لگی کر رہے تھے، یعنی we were just joking۔ تو اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا قضی الامر، یعنی دیکھا تھا یا نہیں، لیکن اب یہ فیصلہ ہو چکا۔ تو اس سے ایک بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی خواب گڑنا یا میک اپ نہیں کرنا چاہیے خواب کو، یعنی خواب گڑنا ورسٹ لائے ہے، بدترین جھوٹ ہے۔ دوسری بات یہ کہ خواب کسی سے بیان کرنا کوئی دل لگی کی یا فن کی کوئی چیز نہیں ہوتی، یعنی ڈریمز کی اپنی ایک ریالٹی ہوتی ہے، اور ہم یہ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ خواب کی جب تک تعبیر نہ کی جائے وہ پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے، یعنی معلق ہوتا ہے، واقع نہیں ہوتا، لیکن جب اس کی تعبیر کر دی جاتی ہے تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی کسی سے بیان کرے گا تو ہو سکتا ہے نیچرلی وہ اس کی کوئی تعبیر بھی کر دے، اور اچھا اس کا یہ مطلب ہے، رائٹ۔ تو اس لیے ہم نے دیکھا تھا شروع میں کہ خواب کی تعبیر، یعنی جو خواب جو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ میں ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو بہرحال کیونکہ ان دونوں پر کنگ کے قتل کا، مرڈر کا الزام تھا، تو بعد میں کیا ہوتا ہے کہ جو ساقی تھا، بار ٹینڈر تھا، وہ تو بری ہو گیا اور دوبارہ سے اپنے آقا اور یعنی کنگ کو شراب پلانے لگا، اور جو دوسرا شخص تھا اس پر الزام ثابت ہو گیا اور وہ ہینگ کر دیا گیا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا ویسا ہی ہو کر رہا۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 42 دیکھتے ہیں ہم۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، اور کہا اس کے لیے یا اس کو کہ اس سے گمان کیا تھا، یعنی کسی گمان کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے، کہ بے شک وہ نجات پانے والا ہے ان دونوں میں سے۔ Then he said، یعنی یوسف علیہ السلام said to the one he knew would survive۔ ظنہ کے بعد انہو آ جائے جیسا کہ ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں تو پھر وہ یقین کے معنوں میں ہوتا ہے۔ تو ان دونوں میں سے جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ نجات پائے جائے گا اور ناجن جو ہے وہ یعنی بچ جائے گا، اس سے انہوں نے کہا اذکرنی عند ربک، ذکر کرنا میرا اپنے آقا کے پاس، mention me in the presence of your master۔ یعنی جب وہ دونوں قیدی جیل سے نکلنے لگے تو جو بری ہو گیا تھا اور اپنی پریویس جاب پر بادشاہ کے پاس جانے والا تھا، تو اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم میرا ذکر بھی اپنے بادشاہ سے کرنا کہ میں بے گناہ جیل میں پڑا ہوا ہوں۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، تو بھلا دیا اس کو شیطان نے، but Satan made him forget۔ اس کا ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ شیطان نے یوسف علیہ السلام کو اللہ کا ذکر بھلوا دیا تھا، اور کیا خیال ڈلوا دیا تھا کہ تم کنگ سے مدد طلب کرو۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بجائے، اللہ سے ہیلپ مانگنے کے بجائے کہ یا اللہ مجھے جیل سے نجات دے، کس سے مدد چاہی؟ بادشاہ سے۔ تو اب یہاں پہ ایک کوشچن ذہن میں آتا ہے کہ کیا کسی اتھارٹی یا اسٹیٹس والے انسان سے مدد، یعنی قطعی طور پہ مدد لینا حرام ہے یا منع ہے یا غلط ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن کسی پروفٹ کے لیے یہ پسندیدہ یا لائکیبل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسنات الابرار سیئات المقربین، جو عام نیک لوگوں کی بھلائیاں ہوتی ہیں یا اچھے کام ہوتے ہیں وہ مقربین یا اللہ سے کلوز لوگوں کے لیے سیئات یا برائیاں شمار ہوتی ہیں۔ ایک کامن پرسن جس طرح اپنے وقت کو بیکار کاموں میں ضائع کرتا ہے، اگر کوئی عالم یہ کرتا ہے تو وہ گناہ کما رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دیا ہے اس کو اسی درجے کے کام بھی کرنے چاہیے۔ تو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر کی، یعنی ہم میں سے ہر ایک کو ہی چاہیے کہ وہ اپنے اندر کی صلاحیتوں کو اور اسکلز کو پہچانے اور پھر اس کے جو اس کو پھر پراپرلی یوز کریں۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت بھی دی ہے اس کا حساب بھی ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن یعنی قیامت کے دن تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں تم ضرور پوچھے جاؤ گے. تو اپنی اسکلز اور قابلیت کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے اور ان سے بہترین یعنی کام لینا چاہیے. اور یعنی ہوتا ہے نا کبھی مشکلات سے گھبرا کر انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو جتنی مشکلات سے گزر کر کام کرتا ہے اس کا ریوارڈ بھی اتنا ہی زیادہ ہے. اور پھر یہاں پہ یہ کہ جیسے ہم ہیں عام انسان ہوتے ہیں تو ہم دوسروں سے مدد دے سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، لیکن ان کو اس کا سورس نہیں سمجھ سکتے. مطلب یہ کہ ہمیں چاہیے کہ انسانوں کے لیے کیا جائز ہے، عام انسانوں کے لیے، کہ وہ پہلے اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں، اس کے آگے اپنی حاجت کو رکھیں، اور اس کے بعد پھر اس کام کو مکمل کرنے کے لیے اسباب بھی اختیار کریں، اور وہ اسباب انسان بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جو پروفٹس ہیں ان کے لیے بھی مطلب وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں، لیکن جو پہلی چیز جیسے یہاں پہ دکھائی دیتی ہے کہ اس پوائنٹ پہ یوسف علیہ السلام اللہ کا ذکر کرنا بھول گئے، اللہ سے دعا کرنا پہلے بھول گئے، اور انہوں نے اس شخص کو جو جا رہا تھا اس سے کہا کہ اس سے کہا کہ تم اپنے بادشاہ کے پاس میرا بھی ذکر کرنا. تو یہاں پہ ان کی اس جو ہے وہ بھول کا ذکر ہو رہا ہے. تو یعنی ہم جانتے ہیں کہ پروفٹس کا کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے، وہ اللہ کی قدرت اور طاقت کو جیسے فیل کرتے ہیں ویسے عام انسان نہیں کر سکتے. تو پھر اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے کنگز وغیرہ کے پاس اپنی سفارش بھیجیں تو ان کے حق میں یہ پسندیدہ نہیں ہوتا. لیکن پیغمبر بھی بہرحال انسان ہی ہوتے ہیں، ان سے بھی بھول چوک یا مسٹیک ہو سکتی ہے. تو یہاں انساہو سے مراد وہ نجات پانے والا قیدی یعنی جو قید خانے کا ساتھی تھا وہ، یا تو پھر یوسف علیہ السلام مراد ہیں. پھر کیا ہوتا ہے فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو وہ ٹھہرا رہا قید خانے میں چند سال. So he remained in the prison for several years. یعنی اپنی اس بات کی وجہ سے یا اس ساتھی کے بھول جانے کی وجہ سے ان کی قید کی ڈیوریشن اور پرولونگڈ ہو گئی. تو بعض اوقات انسان سے کوئی ایسی بھول چوک ہو جاتی ہے جن کی وجہ سے اس کی آزمائش یا ٹیسٹ اور لمبا ہو جاتا ہے. اللہ رحم کرے. تو بہرحال اپس اینڈ ڈاؤنس تو زندگی کا حصہ ہیں، اور یوسف علیہ السلام ان تمام یعنی سارے مواقعوں پر صبر کا بہترین مظاہرہ کرتے ہیں. اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ اس کو نیم دا ربک، تو ان کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو کنویں سے کس سے نکالا تھا؟ آپ کو اچھا ٹھکانہ کس سے دیا تھا؟ عزیز مصر کی بیوی کے فتنے سے کس سے بچایا تھا؟ جب یہ سب کچھ اللہ نے کیا تھا تو آپ نے اس موقع پر کسی اور سے مدد کیوں مانگی؟ ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہ مانگا؟ تو اللہ تعالیٰ پروفٹس کو ایمان، اخلاق اور توکل کے ہائیسٹ لیول پر دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ عام انسانوں سے بہت آگے ہوتے ہیں. اسی طرح پروفٹس کے علاوہ جو عام مقرب بندے ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ بڑے مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان سے پھر ایکسپیکٹیشنز بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور پھر اس لیے انہیں بڑی آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ اب وہ کیا کرتے ہیں، اور اس میں جب وہ جمے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہائی لیولز عطا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. لیسن تو ہمارا ختم ہو گیا یہاں پہ، لیکن بہرحال میں ایکشن پوائنٹس جو ہے وہ کنکلوڈ کرنا بھول گئی، تو انشاءاللہ ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے آیت میں سے ہمارے لیے ریفلیکشن کے اور ایکشن کے پوائنٹس کیا ہیں. آیت نمبر 36 سے 40 میں جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم محسن بنیں، اور اس بارے میں ہم کافی بات کر چکے ہیں کہ محسن بننے کے لیے مطلب محسن کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، تو ان کوالٹیز کو ہم انشاءاللہ اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. پھر یہ ہے کہ جو بھی نعمتیں
اور اسکلز اور صلاحیتیں، یعنی جو کچھ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو ہمیں ہمیشہ اللہ کی طرف ریفر کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، میرا اپنا کوئی مطلب اس میں نہ تو اپنا کمال سمجھنا چاہیے اور نہ اس کو بتانا چاہیے کہ ظاہر کرنا چاہیے کہ ہاں یہ تو میں نے ایسا کیا یا میں اس قابل ہوں۔ تو اس میں بلکہ ہر چیز واقعتاً حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر ہم کچھ کر پاتے ہیں یا کوئی صلاحیت ہمارے اندر ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی نعمت ہے، اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، کوئی ہماری اپنی تو اس میں کوئی یعنی کوئی اس میں کوشش یا کوئی اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی اس میں بڑائی نہیں ہے، بڑائی تو صرف اللہ ہی کی ہے، وہی دینے والا ہے۔ بہرحال اور ایک بات اور جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں اپنے اصول اور اپنے ویلیوز پہ انسان کو قائم رہنا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کا جیسے یوسف علیہ السلام نے اس کی امپورٹنس بتائی، ہم نے سیکھا کہ توحید کا یعنی اس کا دل میں جمنا، اس کی سمجھ اور اس کا فہم اور اس کی امپلیکیشنز اپلیکیشنز وہ کتنی ضروری ہیں۔ تو ہمیں یعنی اس بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے کہ ہم توحید کو اپنے اندر راسخ کرتے رہیں اور شرک سے ہر حال میں ہر طریقے سے دور رہیں۔ اچھا، آیت نمبر 41 سے 42 تک ہم جو دیکھتے ہیں وہ ہے کہ اگر ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں، کوئی اچھی سجیشن دیتے ہیں تو وہ دلہ و قلہ کے اصول پہ ہونی چاہیے، یعنی دلیل کے ساتھ اور مختصر سی بات، ٹھیک ہے نا، سویٹ اینڈ شورٹ اینڈ جسٹ آپ اس میں ایک بالکل دلیل کے ساتھ دل دے دیں، بات کر لیں اور ختم۔ کوئی لیکچر بڑے بڑے لیکچر جو ہے نا وہ دینا کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر یہ کہ جو خوابوں کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اس کو کوئی یعنی کوئی مذاق کی بات یا کوئی معمولی بات نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ خوابوں کو ہمیں سیریسلی ڈیل کرنا چاہیے، اس میں ایک سیریس ہمارا ایک بیہیویئر ہونا چاہیے خواب ڈریمز کے متعلق۔ اور پھر یہ ہے کہ اپنے ہم جو بھی پوٹینشیل ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ہم یعنی اس کو ریکگنائز کریں، اس کو دیکھیں کہ ایکسپلور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی صلاحیت دی ہے، اور پھر اس کو یوز کریں پراپر طریقے سے، ضائع نہ کریں اللہ تعالیٰ کی نے جو بھی ہمیں صلاحیت دی ہے اور جو بھی نعمت دی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پہ یعنی توکل اور اللہ سے مانگنا کہ کوئی مشکل آئے، کوئی ضرورت ہمیں ہو تو سب سے پہلے ہم اللہ سے مانگیں، اس سے دعا کریں اور اس پہ توکل کریں، اس کے بعد اسباب بالکل انسان اختیار کر سکتا ہے، اور اس کا بھی ہمیں پوری یعنی عطا سے اجازت ہے۔ تو یہاں پہ انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کو کنکلوڈ کریں گے۔ اب آپ عربی کا سیشن آج نہیں ہو پائے گا، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک دیکھیں گے، اور دعا کے ساتھ ہم اپنے سیشن کو کنکلوڈ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کے وقت میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے رزق میں بہت برکت عطا فرمائے۔ جو بھی آپ نے یہاں پہ وقت گزارا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔